अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। उज़मा रूमी साहिबा के हवाले से जो एक हमारा एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इस सिलसिले की ये आखिरी वीडियो मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, इसलिए कि जब इल्म पीछे रह जाए, ज़ातियात आगे आ जाएँ, बदतमीज़ी और इंतहाई यानी कि एक सतही गुफ्तगू शुरू हो जाए, तो फिर एक अच्छी बात ये होती है कि आप किनारा कश उस बात से हो जाएँ। जो आर्गूमेंट्स दोनों साइड से आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने चूँकि बहुत कुछ गलत बहुत ज़्यादा गलत बातें रूटीन से भी ज़्यादा उन्होंने कहीं, तो उन पे मैं रिस्पॉन्स करना चाहूँगा। क्योंकि जब इंसान आ जाता है एड होमिनम पे, पर्सनल अटैक्स पे और स्ट्रॉ मैनिंग पे, यानी कि किसी के आर्गूमेंट को इतना तोड़ मरोड़ के पेश करना कि उसकी शक्ल ही मस्ख हो जाए, या एक तरह का नया आर्गूमेंट आप उसकी तरफ से लेके उसे गलत साबित करना शुरू कर दें, तो फिर देयर इज़ अ लिमिट टू इट, और मैं किस चीज़ पे कितना वक्त अपना मैं दे सकता हूँ। आई हैव टू मेक दोज डिसीजंस वेरी केयरफुली। मेरे पास दिन में चौबीस चौबीस घंटे ही होते हैं। खैर, इस दफ़ा हमारी बहन ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। मैं उनको बहन ही कहूँगा, आई वुडंट गो इनटू एनी पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, अल्लाह खुश रखे उनको। लेकिन मुझे हैरत बहरहाल इस चीज़ की हुई कि जो हमारा असल में एक जो गुफ्तगू चल रही थी, वो चल रही थी कि इमाम गज़ाली के हवाले से जो उन्होंने एतराज़ात किए कि उनकी वजह से इस्लामी दुनिया में साइंस ख़त्म हुई, और मैंने लंबे चौड़े मैंने उनके हवाले दिए कि नहीं, उनकी वजह से कुछ गलत साबित अपना साइंस जो है वो हमारी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। देखिए, मैंने अपने वीडियो में आपको कई साइंसदानों के और कई मेजर इवेंट्स के हवाले दिए थे, उनकी तारीखों के साथ, कि इमाम गज़ाली की डेथ के बाद कितना अरसा तक मुसलमानों में साइंस का जो है वो राज रहा। इन सम केसेस 200 साल गुजरने के बाद भी मुसलमानों ने बड़े काबिल कदर साइंसी खिदमात सर अंजाम दी, कोई इम्पैक्ट उस पर नहीं था। और ये भी साथ बताया कि जो एज ऑफ डिस्कवरी है, उसने किस तरह से ये पैराडाइम शिफ्ट किया। तो गज़ाली, ये बात अब साबित हो चुकी है रेनन वगैरह के बाद, कि गज़ाली ने इस्लामी दुनिया में साइंस को ख़त्म नहीं किया था। लेकिन उस्मा रूमी साहिबा, मैं आपको इतने हवाले दूँ तो उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि मैंने एक वीडियो बनाया था, परवेज़ साहब ने किताब लिखी थी, इंजीनियर साहब ने वीडियो बनाए हैं, और डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने इस पे वीडियो बनाए हैं, देयरफॉर हम ठीक हैं। नो, आपने उन हवालों को रिफ्यूट करना है, आपने उन तारीखों को गलत साबित करना है। आपने इब्न अल नफ़ीस की जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो उन्होंने गैलन को रिफ्यूट किया, आपने बताना है कि नहीं, ये गज़ाली से पहले हुआ है। आपने इब्न शातर के व्यूज़ को बताना है कि नहीं, उनके और कोपरनिकस के व्यूज़ का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए कि इब्न अल शातर जो है वो गज़ाली से पहले गुज़रे हैं। आपने जो मरागा में हमारी ऑब्ज़र्वेटरी बनी फॉल ऑफ बगदाद के सिर्फ 1 साल के बाद, आपने उसको साबित करना है कि नहीं, वो गज़ाली की पैदाइश से पहले की बनी हुई थी, या तहाफ़त के लिखने से पहले से बनी। ये एकेडमिक जवाब होता है। ये सारी की सारी ओरिएंटलिस्ट बातें हैं, फ़ुज़ूल बातें हैं, जो कि एकेडेमिया से बड़ा आगे जा चुका है। आप लोग 150-200 साल पुरानी आउट ऑफ डेट स्कॉलरशिप का अभी तक शिकार हैं। अपना ज़हन खोलें, आगे बढ़ें। अब 25 मिनट के वीडियो बना के उन्होंने कतई तौर पे ये तो हिस्सा बीच में से गायब ही कर दिया, जो मेरा उनका मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। वो भाई, इमाम गज़ाली के ओकेजनलिज़्म को आप ना समझें, वो थे, नहीं थे, आगे चल के मैं सारी बातें करूँगा। आप उनके सूफिस्टिक आइडियाज़ पे एतराज़ करें। मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मेरा इस चीज़ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मेरा इस चीज़ पे है कि ये तारीख़ी तौर पे गलत बात है कि इमाम गज़ाली ने इस्लामी दुनिया से साइंस ख़त्म कर दी थी। ये एक लग़व बात है, झूठ है ये। दैट्स इट। उसके अलावा जो आपने मज़ीद कुछ बातें कही, सानवी तौर पे मैंने उसको रिस्पॉन्स किया कि वो कॉज़ैलिटी को नहीं मानते, तो मैंने आपको बताया कि वो कॉज़ैलिटी को मानते थे। ओकेजनलिज़्म के हवाले से वो मानते थे या नहीं मानते थे, इस पे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है। वी डोंट नो दैट। बहरहाल, मुझे अच्छा लगता कि आप एक लंबी लिस्ट मैंने आपको साइंसदानों की दी थी इमाम गज़ाली के बाद, कि जिन्होंने साइंसी दुनिया में बहुत ज़्यादा कारनामे सरअंजाम दिए, कि आप वो बताती कि वो गलत था। दैट वुड हैव बीन अ गुड कन्वर्सेशन, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप उस पे रिस्पॉन्स ना करें। बहरहाल, जो बातें आपने कही हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। फिर इसके बाद कैसर अहमद राजा ने एक तवील गुफ्तगू की इस बारे में कि इस्लाम में असबाब का क्या मकाम है, और मैं चाहूंगी कि इस गुफ्तगू को थोड़ा एनालाइज किया जाए, क्योंकि हमारी असल डिबेट यही है कि असबाब और कॉजेलिटी के बारे में उलमा का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और मेरा मौक़िफ़ ये है कि मोस्टली हमारे उलमा इस्लाम के नाम पर असबाब को डिनाई करते हैं। जैसा कि क्लिप में आपने सुना कि वो कह रही हैं कि 2 बातें उन्होंने कही, कि एक तो ये कि हमारा जो असल टॉपिक है वो ये है कि उलमा असबाब वगैरह के बारे में क्या राय रखते हैं, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैंने एक तवील गुफ्तगू की कि इस्लाम में असबाब का क्या मकाम है। वेल, अच्छा लगता कि अगर आप मेरी उन बातों से इख्तलाफ कर देती या इत्तफ़ाक़ कर देती कि जो हम ये समझते हैं कि इस्लाम में असबाब का क्या मकाम है। लेकिन आपका ये कहना कि मेरे तो आपसे जो मेन डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि उलमा की इस बारे में क्या राय है। वेल, 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे।
پہلا یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ کوئی مین ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ میرا آپ سے مین ڈس ایگریمنٹ کیا تھا. جیسا کہ آپ نے سنا عظما رومی صاحبہ بتا رہی ہیں کہ یہ اوکیجنلزم اور سیکنڈری کوزیلٹی کی ڈبیٹ ہے. نو ایکچولی یہ ڈبیٹ ایسی نہیں ہے. یہ رینان کی مس انٹرپریٹیشن ہے جو کہ اب ریفیوٹ ہو چکی ہے. یہ ڈبیٹ ایکچوئل میں آنٹولوجیکل کوزل نیسیسٹی اور لاجیکل نیسیسٹی کی ہے. جی یہ لاجیکل نیسیسٹی اور آنٹولوجیکل کوزل نیسیسٹی کی ڈبیٹ ہے جو میں نے بڑے وضاحت کے ساتھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اگر آپ اگنور کر گئی ہیں تو پھر میں خود سے ہی معذرت چاہ سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا تو ٹائم ضائع نہیں کیا. اب نہیں کیا ہے. ویل خیر، دوسری بات جو کہی بی بی نے کہ اسلام کے میں جو اسباب کا مقام ہے اس پہ میں نے بڑی بحث کی. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ علماء نے وہ جو اکثریت علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کا کوئی کردار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جو میں نے اسلام میں اسباب بتائے ہیں یہ کیا ڈاؤن لوڈ ہوئے تھے مجھ پہ؟ میں نے علماء سے ہی سنے ہیں نا، جیسے آپ نے بھی سنے ہوں گے، سب نے سنے ہوں گے. یہ ہوا پتہ نہیں کہاں سے یہ کھڑا کر دیا کہ اکثریت علماء ایسے کرتے ہیں. بچپن سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. میں نے کنفرم کرنے کے لیے، اگرچہ مجھے بات پتہ تھی، میں نے کنفرم کرنے کے لیے پھر بھی آگے پیچھے لوگوں سے پوچھا کہ یار بچپن میں آپ کو کبھی بتایا گیا کہ اسباب وغیرہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا. ہاں اگر کوئی عالم ہے جو ایسا کہتا ہے کہ اسباب کا کوئی عمل دخل اسلام میں نہیں ہے، شور بائی آل مینز آپ ان کو کہیں کہ وہ غلط ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ وہ ایسا کہہ نہیں سکتے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلطی کیا ہوگی کہ وہ یہ بات کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو وہ ادارہ بھی تو ایک سبب ہے یہ بتانے کا کہ سبب ہوتا ہے. اگر وہ خود اس ادارے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سبب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کا سبب یہ ہے کہ سبب کو نگیٹ کر دیا جائے. دیٹ وڈ بی این آکسیمورونک اسٹیٹمنٹ. اور میں آپ سے اتفاق کروں گا ایسے ہر عالم دین کو آپ کہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. لیکن یہ الزام لگا دینا کہ بچپن سے ہم سب کو یہی پڑھا دیا جاتا ہے اور سارے علماء ایسے ہی، ایٹ لیسٹ اکثریت علماء ایسے ہی کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے. کوئی حوالے دیں کنٹمپری، کچھ آپ بتائیں کہ کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے کوئی باتیں ایسی کہی ہوئی ہیں. شور آئی ووڈ لائک ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دیم. بالکل میں آپ کی وکالت کروں گا یہاں کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی لوگ نہیں کہہ رہے یا کم سے کم کوئی ایسی مائنورٹی میں کوئی ایک دو لوگ ہیں تو وہ مین اسٹریم اسلامک ویو تو نہیں ہے. دوبارہ سے سوچئے گا کہ اگر آپ کو میری وہ باتیں اچھی لگی ہیں جس میں میں نے بتایا کہ اسلام میں اسباب کا کیا کردار ہے، تو یہ باتیں علماء ہی بتاتے ہیں، وہی ہمیں سکھاتے ہیں. ناٹ انٹائرلی شور کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے یہاں پہ. خیر کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں. ایک لمبی بحث کی ہماری بہن نے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ جو معجزہ ہے اس کو آپ ایکسٹریپولیٹ کرتے ہیں جب، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے، اور اس سے لوگ پھر اپنا صوفی ازم ثابت کرتے ہو. بھی میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میں امام غزالی ہوں یا کوئی اور ہوں، میرا کسی کے صوفی ازم سے لینا دینا نہیں ہے، کسی کی کرامتوں سے لینا دینا نہیں ہے. آپ نے نہاد پہ میری ایک پوڈ کاسٹ کا ایک کلپ چلا دیا، اس کا یہ حصہ بھی دیکھ لیتی ہیں آپ. اگر نہ یہ چلے بات تو موضوعات تک محدود رہے، پھر تو یہ انبیاء کے موضوعات تک اگر محدود ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. جی جی لیکن اصل میں جو ایک کلیم کیا جاتا ہے جو کہ تھوڑا بہت ویلڈ بھی لگتا ہے کہ اوکیجنلزم نے کسی نہ کسی طرح سے ڈینٹ کیا ہے سائنٹیفک پروگریس کو، وہ اس لیے کیونکہ یہ چیزیں انبیاء تک پھر محدود نہیں رہتی. وہ چیزیں کچھ عام لوگوں کے لیے بھی، صوفیاء، اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ان کے لیے ہم ان کا ذکر تو نہیں کرتے لیکن ہمیں پتہ ہے آلریڈی ایسا کیا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے مسئلہ ہوتا ہے اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تو. مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے پرسنلی کہ کوئی آدمی کہے نا کہ یہ جتنے یہ صوفیسٹک آئیڈیاز ہیں اچھا. یہ سارے غلط ہیں. میں سے یا شور میرا صوفیزم کو ڈیفینڈ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. اٹس ناٹ اپ ٹو می کہ میں کسی کا دفاع کروں یا کسی کا کہوں. میرے سینکڑوں ویڈیوز ہیں، کتنے ہیں مجھے ایگزیکٹلی خود بھی نہیں پتہ، لیکن ہے تعداد سینکڑوں میں. کبھی کوئی میرا ویڈیو آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے کبھی کسی بزرگ کی کرامت کے حوالے سے میں نے کوئی بات کی ہو کہ دس از ویئر فزکس چینج ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میرا وہ میدان ہی نہیں ہے. میرا کرامتوں کے بارے میں یہ ویو ہے کہ اللہ چاہے کسی کی کر دے، بٹ دیٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ انف فار می، کیونکہ وہ اللہ جو چاہے کر دے، اللہ نے کر دیا. ابھی کیا میری جو ڈیوٹی ہے ایز خلیفۃ الارض، کیا اس سے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے کہ میں وہی قصے پڑھتا رہوں گا؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھ سے اللہ نے یہ پوچھنا ہے. اللہ نے کسی کو کرامت دی، اللہ نے کسی کو کرامت نہیں دی. اللہ نے کسی کو کرامت نہیں دی اور اس نے کلیم کر لی، وہ جانے اللہ جانے، میرا اسے کیا لینا دینا ہے؟ میں تو کبھی ان معاملات میں کبھی کوئی ایک ویڈیو ایسا نہیں بنایا، کبھی کسی آدمی کو ایک بات ایسی نہیں کہی کہ لک بیسڈ آن کرامت I'm trying to explain something to you. That's not what I do. آپ کہیں کہ معجزہ جو انبیاء پہ آیا ہے لوگ اسے مس یوز کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں جناب. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. But then you have to show کہ میرا بھی یہ ویو ہے
کہ جو معجزہ ہے وہ کسی بھی ایک آدمی پہ آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی, معجزے ختم ہو گئے, دیٹس دی اینڈ آف دا میٹر. بٹ دیر از اے ڈیپر پرابلم, اس لیے کہ آپ سائنس کو انڈکشن کے ذریعے سمجھتی ہیں, وچ از فائن, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو کنٹمپری سائنس ہے یہ انڈکشن پہ چلتی ہے. لیکن پہلے آپ کا وہ کلپ سن لیتے ہیں, دین وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. سائنس میں میری دلیل انڈکٹیو ریزننگ سے آئے گی. معجزے کا لاجک کسی بھی سائنٹیفک کلیم کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ انبیاء پہ جو معجزے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں اور وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے, جو کہ یقیناً ہیں, تو پھر انڈکشن کام یہاں پہ نہیں کرے گی. ہاؤیور اگر آپ ڈیڈکٹیو ریزننگ اپلائی کریں, ناٹ انڈکٹیو, یعنی کہ استقرائی نہیں بلکہ استخراجی منطق آپ استعمال کریں اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے, تو ایک اور چیز ہو جائے گی. کیونکہ جو استقرائی منطق ہے یا جو انڈکٹیو ریزننگ ہے, اس کا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کے پیٹرن میں اگر ایک بھی چینج آ جاتا ہے تو آپ کی ساری تھیوری غلط ثابت ہو جاتی ہے. وچ از ٹو سے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سائنس میں میری انڈکٹیو ریزننگ یہ ہے کہ جو پیٹرن ہے, جو عادت ہے, جو کوز اینڈ افیکٹ ہے, یہ کبھی بھی سسپینڈ نہیں ہو سکتا, تو اگر ایک نبی کے لیے بھی یہ ہوا تو اس پہ پھر چھوڑ دیں. پھر آپ جو کہہ رہی ہیں کہ انڈکٹیو ریزننگ اپلائی ہو رہی ہے, پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. پتہ نہیں میں یہ بات سمجھا پایا ہوں نہیں سمجھا پایا, بٹ ان اینی کیس یہ آرگومنٹ جو آپ نے دیا ہے یہ آپ کے اپنے خلاف جا رہا ہے. سو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام دا تھنگز دیٹ یو مے ناٹ ویل بی ویل ورسڈ ان. آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ دین اور عقل کے تعلق کا انکار کون کرتا ہے. جہاں پہ ہم بات کریں گے ایسے مضمون کی جس کا تعلق قرآن سے ہے تو اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے. نہیں سر, یہ ہم نہیں کر سکتے. اٹس آئدر قرآن کو ہم کہیں گے یا ہم کہیں گے کہ نہیں قرآن ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے, اپنی عقل کو ہم لیں گے. تو یہ تو معتزلہ کا نظریہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی اور اس طرح کا کوئی خار دماغ طبقہ جو گزرا ہے اس کا ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا. ایک جو آرتھوڈاکس مسلم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق براہ راست قرآن سے نہیں ہے, اگرچہ اس کا پرنسپل بھی ہمیں قرآن میں مل جائے گا, تو اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کائنات کی تخلیق, اس کا براہ راست تعلق قرآن سے ہے, اس کا تعلق تخلیق سے ہے, دیرفور اس پہ جائیں گے بھی ہم قرآن کی طرف ہی. اب یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں لکھی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی عقل ممکن نہیں ہے. یہی فلاسفہ کرتے تھے اور اسی چیز پہ غزالی نے ان کی پکڑ کی تھی اور بالکل ٹھیک کی تھی. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسر احمد راجہ کا کلیم ہے کہ دین کے معاملے میں ہم عقل کا استعمال نہیں کریں گے. ہماری بہن نے یہاں پہ ایک کلپ چلایا. میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ ساری ڈبیٹ نہیں دیکھی ہوگی, پر اگر نہیں دیکھی اور پھر یہ بات کہہ رہی ہیں تو مجھے پھر بھی حیرت نہیں ہے, کیونکہ موسٹلی جو پیٹرن ہم نے ابھی تک دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ اٹ فیلز لائک انفارمیشن دے دی جاتی ہے ہماری بہن کو اور وہ پورے اعتماد سے اس کو پھر پڑھ دیتی ہیں. حالانکہ وہ جو کلال موت وغیرہ والا واقعہ تھا جو ایک بہت بڑا گیپ اور بلنڈر تھا, اس کے بعد شاید مجھے امید ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتی, لیکن چلیں ڈزنٹ میٹر. اور توسی کی یہ تذلیل صرف فتووں کی حد تک محدود نہیں تھی. وہ بیچارہ فلسفی بغیر کسی مقدمے کے 18 سال قید میں رہا اور بالآخر سقوط بغداد کے دوران ہلاکو خان کے ہاتھوں آزاد ہوا. میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اگین عظمیٰ صاحبہ کو یہ چیزیں بس ان کو پکڑا دیتے ہیں, اور حیران ہوں عظمیٰ صاحبہ پہ اس چیز پہ کہ وہ بھی چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتی ہیں. او بھائی, کون سے بغداد میں کہاں سے تاریخ لے کے آ گئے ہیں کہ 18 سال سے وہ جیل میں تھے اور ہلاکو خان نے جو سقوط بغداد ہے اس کے دوران ان کو رہا کرایا. یہ what kind of history is that؟ یہ کس نے آپ کو بات بتا دی ہے؟ وہ بغداد کے فال سے پہلے توسی کو کلال موت سے, جو کہ موجودہ ایران میں ہے, جو بغداد سے کوئی تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ اریسٹ کیا گیا تھا. جو حوالہ آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے خود تو اس کو پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے کسی نے آپ کو دے دیا ہوگا, آپ پہ حسن ظن ہے, لیکن جس کسی نے آپ کو دے دیا ہے آپ ایک دفعہ خود تو پڑھ لیں. اور آپ کیمرے پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ گوگل تو کر لیں, تو آپ گوگل ہی کر لیتی کہ کلال موت کہاں اور بغداد کہاں. میں وہ باتیں تو نہیں کہوں گا جو انہوں نے کہی ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ مجھے ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے. سو اف یو فیل سم ور فرسٹریشن جسٹ پلے along, آئی ایم ڈوئنگ دا سیم. اچھا, اب یہ جو اخوان الصفا والا ایک کلپ ہے, اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہ جو بھائی ہیں ایکسٹریملی مس گائیڈڈ. میں سمجھا تھا کہ شاید یہ اپنے 12 رسالوں کے بعد ختم ہو گئے ہیں آج سے کئی سو سال پہلے, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان کا کچھ نہ کچھ کنٹینجنٹ ابھی پایا جاتا ہے. ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ جتنے قدیم ہیں, یہ میں عربی والا قدیم کروں اردو والا نہیں, کائنات بھی اتنی قدیم ہے, ان کے جیسے اللہ تعالیٰ ازلی ہیں ایسے کائنات بھی ازلی ہے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی وقت میں کائنات کو تخلیق کیا ہے. اس سے پہلے یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے اللہ ازلی ویسے کائنات ازلی.
جس پہ انہوں نے اور میں نے کہا کہ ایسی بات قرآن میں لکھی ہے تو بحث مسلمان تو ہماری بحث ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہی خلق کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ویل اس میں دو چیزیں ہیں. دوسری چیز کو میں اب یہاں پہ حوالہ نہیں دے رہا اس لیے کہ وہ ٹیکنیکل ہے, ہماری اس پہ سے تعلق نہیں ہے. اس پہ انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے کہ آپ جب کسی غیر مسلم سے بات کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا بھی میں کسی غیر مسلم سے بات کروں گا تو جو ہمیں کامن گراؤنڈ ہے ہم اس سے بات کریں گے, لیکن جب ہم کسی مسلمان سے بات کر رہے ہیں, آپس میں ہم بات کر رہے ہیں, تو ایک چیز میری عقل میں نہیں آ رہی ہے اور وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو میں قرآن کی ہی مانوں گا. اس میں کیا بری بات ہے؟ یہ معتزلہ کا نظریہ تھا کہ نہیں آپ عقل کو ترجیح دیں گے. میں تو کہتا ہوں نہیں بھائی, میں یہ کہوں گا کہ قرآن پہ اگر میرا یہ ایمان ہے جو کہ ایبسلوٹلی ہے, عظما صاحبہ کا بھی ہے, کہ یہ خالق کائنات کی, خالق العالمین کی کتاب ہے اور میری عقل لمیٹڈ ہے, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ میری عقل میں کوئی چیز نہ آتی ہو, اور اگر نہیں آتی اور قرآن میں اس کے اپوزٹ لکھا ہوا ہے تو میں اس کو مانوں گا, اپنی عقل کو استعمال نہیں کروں گا. اس پہ بی بی کو اعتراض تو ہے, لیکن پتہ ہے اور کون ہے جو مجھ سے اتفاق کرتا ہے اس بات پہ؟ ذرا ایک کلپ دیکھ لیں. کیسے صاحب کا چیلنج ملاحظہ کیجیے. یہ چیلنج ہے عظما رومی صاحبہ کے لیے, انجینئر صاحب کے لیے, کہ ان کو بھی یہ سارے انالیسز جو ہیں یہ ایکسلنٹ لگے. اینڈ ہیئر از مائی کویسچن, ہیئر از مائی چیلنج. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا. آپ بحیثیت مسلمان اس بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. یعنی کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایسی ہی بات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خود اپنی عقل استعمال نہیں کر رہی ہیں, اپنی عقل کو سسپینڈ کر دیا ہے. اب آپ نے ایک معجزے کے لیے کیا ہے یا ہزار معجزوں کے لیے کیا ہے, ان فور اے پینی ان فور اے پاؤنڈ. آپ نے یہ بات مان لی ہے کہ اگر آپ کی عقل کے ساتھ کوئی چیز کانٹراڈکٹ کر رہی ہے اور وہ قرآن میں لکھی ہے تو آپ قرآن کو مانیں گے. یہ آرگومنٹ میرے خلاف ہے. Can't believe I have to waste my time on these things. Move on. غزالی آخری ٹائم تک اوکیجنسٹ تھے یا نہیں تھے؟ یعنی یہ تو میرا ویو جو ہے نا, یہ امپورٹنٹ جی پوائنٹ جی. ہے کہ میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ لیٹس سے کہ وہ اوکیجنسٹ تھے, ٹھیک ہے. so what I mean اوکیجنلزم ایک فلسفے کی دنیا میں بڑی سالڈ پوزیشن ہے. یہ کوئی نظریہ یا عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے کہ بس آپ نے کسی سے سن لی اور آپ پکے ہو گئے. ایکچولی آپ اوکیجنلزم کی گہرائی میں جاتے ہیں. میں زندگی میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جس نے اوکیجنلزم کے دلائل سنے ہوں اور ایک دفعہ کنونس نہ ہوا ہو, انکلوڈنگ مائی سیلف. اتنی یعنی کہ ویل گراؤنڈیڈ فلسفی اور ریلیجیسلی سپورٹڈ بھی ہے. بالکل بالکل. یہ جو آپ نے کلپ دیکھا کہ جہاں پہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اوکیجنلزم کے حوالے سے, حالانکہ جو میرا ویو ہے وہ امام غزالی کے حوالے سے ہے کہ وہ اوکیجنلسٹ تھے یا نہیں تھے, اس پہ ایک ڈس ایگریمنٹ, اور میں یہاں پہ یہی بات کہہ رہا ہوں. ان ایڈیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تھے سو واٹ, کیونکہ اوکیجنلزم ایک فلسفی ہے. کم سے کم کلپ کو بندہ دیکھ تو لیتا ہے, سن تو لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ یہ ایک فلسفی ہے جو کہ بہت متاثر کن ہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اس کے دلائل کو سنے اور ایک دفعہ اسے متاثر نہ ہو, انکلوڈنگ می. ایک دفعہ میں بھی اسے متاثر ہوا, بٹ آئی ایم گراؤنڈ آؤٹ آف اٹ. میں نے اس پورے جو سیریز ہے اس میں کہیں پہ بھی میں نے اوکیجنلزم کا دفاع نہیں کیا. ایون نہاد پہ بھی جا کے میں نے یہ نہیں کہا کہ اوکیجنلزم بالکل ٹھیک نظریہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک فلسفی ہے جو ریلیجسلی سپورٹڈ ہے. ریلیجسلی سپورٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کا حصہ ہے. شریعت کا حصہ ہوتی تو یہ ہمیں قرآن و سنت میں بات مل جاتی, لیکن فینومنا کی ایک انٹرپریٹیشن کی ہے, فلسافیکل بیسس پہ کی ہے, ایک بہت بڑی شخصیت نے کی ہے, who happens to be a Muslim. لیکن مسلمانوں کے علاوہ کرسچنز نے بھی کی ہوئی ہے. کرسچنز کے علاوہ جو ویسٹرن فلاسفرز ہیں جو may or may not have been Christians, انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. میں نے آپ کو کتنے لوگ ہیں ان کا میں نے حوالہ دیا ہے, ہیوم کا حوالہ دیا ہے, اینڈ سو فورتھ. تو بھئی آپ کو ایک ریلیجن کی ایک سپورٹ ملتی ہے اس کے اندر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کا ہی نظریہ ہو گیا یا اسلام کا نظریہ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ کوئی ایک فلسفی ہے. اگر میں اسے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کا ہے تو میں اسے فلسفی کیوں کہوں؟ بہت ہی متاثر کن چیز, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دوبارہ سے دنیا میں اس کا ایک چھوٹا سا ریوائول بھی ہوا ہے اتنے 100 سالوں کے بعد, بیکاز دیر آر سم آف دا اسٹڈیز جو کہ یہ پوزٹ کر رہی ہیں کہ ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. اور اگر ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا دین اوکیجنلزم از بیک. ڈز اٹ مین کہ میں اس سے پھر اتفاق کروں گا؟ نہیں, میں اتفاق نہیں کروں گا. لیکن جو ارسطو نے کہا تھا نا کہ ایک پڑھے لکھے دماغ کی, یہ تربیت یافتہ دماغ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایسے آئیڈیاز کو بھی انٹرٹین کرتا ہے جن سے وہ متفق نہیں ہے. تو میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام غزالی اوکیجنلسٹ تھے, اور اگین وی ڈونٹ نو کہ وہ تھے یا نہیں تھے, اگر وہ تھے سو واٹ, اٹس اے گڈ فلسفی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اتفاق کر رہے ہوں, لیکن یہ اس کے لیے آپ کو ایک ایکیڈیمک ٹیمپرامنٹ چاہیے.
لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ بائنریز میں ہوتا ہے کہ تم میرے نہ لیں یا کسی اور نہ لیں. علم کی دنیا ایسی نہیں ہوتی ہے. علم کی دنیا میں آپ کسی کے آرگومنٹ سے 99% اتفاق کر سکتے ہیں, 99% اختلاف کر سکتے ہیں. اس کی جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ کو بتانی چاہیے کہ لک دس از ویئر اٹ از امپریسو, ویدر آئی اگری وتھ اٹ اور آئی ڈونٹ, از اے ڈفرنٹ میٹر. میں تو ایوولوشن پہ بات کرتا ہوں. ایوولوشن کے میں جو اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں میں ان کا پازیٹیولی ذکر کرتا ہوں. جو اس میں اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں تم نے ایک ہی چیز پکڑنی ہے, یہ ایک دیسی ازم ہے. اینڈ وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن کہ ہم اس اسٹیج پہ جائیں جہاں پہ ہم کسی کے آرگومنٹ کو اچھی طرح سے انٹرٹین کر سکیں, اختلاف رکھتے ہوئے بتا سکیں کہ دس پارٹ از امپریسو. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے اتفاق کر رہے ہیں, بٹ لائک آئی سیڈ اٹس وی ہیو اے لاٹ آف گراؤنڈ ٹو کور ان دیٹ ریگارڈ. ختم کرتے ہیں اس بات کو. میں نے پریویسلی بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی سبسٹانٹیو بات آتی ہے امام غزالی کے حوالے سے اور کس طرح سے انہوں نے اسلامی دنیا میں سائنس کو ختم کیا, تو میں اس پہ بات کروں گا. ادروائز مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے چونکہ اتنے زیادہ مجھے مس کوٹ کیا, مس انٹرپریٹ کیا, بدتمیزی بہت زیادہ کی, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ اٹ ٹو اریسٹ کہ بھائی اس کے بعد میں رسپونڈ نہیں کروں گا. دو ہی باتیں ہیں رسپونڈ کرنے والی. ایک یہ کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ امام غزالی نے واقعی اسلامی دنیا میں سائنس کو ختم کیا تھا, فکر کو ختم کیا تھا, اور دوسرے یہ کہ امام غزالی ہر صورت میں کوزیلٹی کو ڈینائی کرتے تھے, کیونکہ میرا ویو میں دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گا یہ ہے کہ وہ کوزیلٹی کو اونٹولوجیکلی نیسیسری نہیں سمجھتے تھے. فرینکلی عظما صاحبہ بھی نہیں سمجھتی ہیں. اگر سمجھتی ہوتی تو وہ کبھی بھی معجزات کو نہ مانتی. خیر, ان دو پوائنٹس پہ اگر کوئی بات آتی ہے I'll respond. Otherwise, like I said کہ I have to pick and choose کہ میں اپنا ٹائم کن چیزوں پہ دوں کن کو نہ دوں. کیا سر منافق ہے, وہ جھوٹا ہے, یہ yeah sure fine I'll get a lot worse than that. So yeah, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. But this is the end for so far as I'm concerned.